अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुर्रम रखे। अज़ीज़ तलबा, हमने अपने पिछले लेक्चर में नज़्म ये सड़कें, इसके पहले दो बंद हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बंद नंबर 3 से शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग आप नोट फरमा लें। मीनिंग में बहरे गामा, बहरे गामा का मतलब होता है हर कदम पर। और इसके बाद खाइयाँ, खाइयाँ लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है गड़े या खड्डे। चुटखते रास्तों की टूटती अंगड़ाइयाँ, चुटखते रास्ते जो टूटे फूटे रास्ते होते हैं उन्हें कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहज़ादियाँ और चुगताइयाँ, बहज़ाद और चुगताई, इनका ये दो अजीम मुसव्विर गुज़रे हैं। बहज़ाद, इनका पूरा नाम कमालुद्दीन बहज़ाद है। और चुगताई, ये एक पाकिस्तानी मुसव्विर थे, अब्दुर्रहमान चुगताई। और इसमें नेक्स्ट वर्ड आप यहाँ पे देखिए, नकूश मानियो चुगताई बहज़ाद। नकूश नक्श की जमा यानी तस्वीर। इसमें जो मानी है ये भी ईरानी मुसव्विर है। अब इसका सबसे पहले आप मफ़हूम नोट कर लीजिए। हर मोड़ पर यहाँ जो नशेबो फराज और गड़े हैं वो हमें मानी, चुगताई और बहज़ाद के शाहकारों की याद दिलाते हैं। यहाँ पर हर मोड़ पर जो नशेबो फराज हमें दिखाई देते हैं वो क्या हैं। और ये जो नशेबो फराज यानी जो गड़े हमें सड़कों पर पड़े दिखाई देते हैं, वो गड़े और खड्डे हमें मानी, चुगताई और बहज़ाद के शाहकारों की याद दिलाते हैं। इस बात में शायर कहते हैं कि सड़क पर हर कदम पर हमें जो खाइयाँ और खड्डे दिखाई देते हैं, ये टूटे फूटे रास्ते अंगड़ाइयाँ लेते हुए महसूस होते हैं। सड़क दोनों तरफ से ऊंची महसूस होती है और हकीकत में इसके पेट में जो गड्ढे पड़े हुए हैं, यानी सड़क के ऊपर जो खड्डे नज़र आते हैं, वो खड्डे ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मशहूर मुसव्विरों ने यहाँ पर अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया हो। यहाँ पे जो 3 मुसव्विरों के नाम लिए गए हैं, उन मुसव्विरों के हवाले से कहा जा रहा है कि ऐसे लगता है जैसे इन मुसव्विरों ने अपनी मुसव्वरी का या अपने फ़न का शाहकार का मुज़ाहिरा किया हो। इस बंद में शायर ने शहर की टूटी फूटी और पुरानी सड़कों पर भरपूर तंज करते हुए कहा है कि ये सड़कें हर कदम पर ऐसे गहरे खड्डों से भरी हुई हैं जैसे खतरनाक खाइयाँ हों। ये खड्डे गुजरने वालों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये किसी भी वक्त किसी हादसे का शिकार बन सकती हैं। ये बल खाती और लहराती हुई टूटी फूटी सड़कें देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नींद के खुमार में बल खाकर अंगड़ाई ले रहा हो। ये जो अंगड़ाइयाँ ज़िक्र है यहाँ पे, ऊंचाइयों खड़ी ऊंचाइयों के पेट में गहराइयाँ देखो, ऊपर से है चुटखते रास्तों की टूटती अंगड़ाइयाँ देखो। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ये बल खाती, लहराती और टूटी फूटी सड़कें देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई नींद के खुमार में बल खाकर अंगड़ाई ले रहा हो। इन सड़कों पर बाज़ जगहें ऐसी इस कदर गहराई में टूट चुकी हैं
کہ ان پر کھڑے ہو کر اگر نیچے دیکھا جائے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ان سڑکوں پر موجود کھڈوں اور گڑھوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے ایران کے مشہور مصور بہزاد اور پاکستان کے مشہور مصور عبدالرحمن چغتائی کے فن کے نمونے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ ساتھ جو قدیم ایرانی مصور مانی ہیں ان کے شاہکار فن مصوری کے بھی نمونے ہیں۔ خستہ حالی کے باعث یہ سڑکیں 100 سال پرانے نقش و نگار کی یاد تازہ کر دیتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس بند کو یقیناً آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور اس بند کے بعد نیکسٹ بند پر ہم چلتے ہیں۔ اگر کوئی اس بند سے ریلیٹڈ کویسچن ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا ضرور رپلائی کروں گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم چلتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ اگلے بند میں دیکھیے، اس میں سب سے پہلے ہم ان کے ورڈز کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ورڈز کے میننگ میں نیکسٹ جو ورڈ ہے فورتھ بند کا، علم کا مطلب ہوتا ہے علم و صبر و شکر۔ یہ تینوں لفظ ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ صبر ہی کہتے ہیں علم کو، برداشت کرنا۔ خار کا مطلب ہوتا ہے کانٹے۔ گل ہوتا ہے پھول، اور دامن تھام لینا یعنی ساتھ نہ چھوڑنا، سہارا دینا۔ اور شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ اور اس کے بعد مطمئن، اطمینان۔ اس بند کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس بند میں جو اس کا مفہوم ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ہم ان سے صبر اور شکر کا پیغام لیتے ہیں، کیونکہ ان پر چلتے ہوئے خدا کو بار بار یاد کیا جاتا ہے، اور جیسی بھی ہیں ہم ان سے کیا ہیں، مطمئن ہیں۔ ہم جس طرح بھی یہ سڑکیں ہیں ہمارے لیے، یہ یعنی کہ ہم ان سے مطمئن ہیں اور ہم ان سے خوش ہیں، اور یہ سڑکیں بھی ہم سے خوش ہیں۔ اس آخری بند میں شاعر روشن پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان سڑکوں کی اس حالت نے ہمیں صابر اور شاکر بنا دیا ہے، یعنی ہم صبر و شکر کرنے والے بن گئے ہیں۔ ان سڑکوں پر چلنے سے پہلے ہم خدا کو ضرور یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کام آئیں یا نہ آئیں، ہم ان سے ہی کام لیتے ہیں۔ پھولوں سے کانٹے اچھے ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، ہم ان سے خوش اور یہ ہم سے مطمئن ہیں۔ اس بند میں شاعر کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی خاموش سڑکیں ہیں ہمارے لیے صبر و شکر اور تحمل برداشت کرنے کا باعث ہیں۔ یعنی ہم ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان سے صبر و تحمل کا سبق حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سڑکیں بھی ہر حال میں اللہ کی رضا پر خوش اور راضی ہیں۔ اس لیے انسان کو بھی اس میں ہر حال میں، ہر طرح کی صورتحال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ان سڑکوں پر چلتے چلتے کم از کم ہمارا ایمان پختہ ضرور ہو جاتا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ان جان لیوا سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ہم کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہم اس پر اپنے رب سے خیر اور سلامتی کی ضرور دعا کرتے ہیں۔ بہرحال شاعر کہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو، یہ سڑکیں ناکارہ اور خستہ ہونے کے باوجود بھی کیا ہیں کہ ہمارے کام آ رہی ہیں، کیونکہ ہماری آمد و رفت کا یہی واحد ذریعہ ہیں۔
گویا ہم اس مقام پر یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طرح یہ پورا شعر اس طرح سے ہے، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اس شعر میں، اس بند میں صنعت تضمین کا استعمال ہوا ہے۔ یہ مصرع شاعر کا اپنا نہیں، یہ کسی اور شاعر کا لکھا گیا ہے، اور پورا شعر اس طرح سے ہے، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ یعنی جو دوست ہیں وہ تو صرف ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں، لیکن دشمن ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور ہم نے اس سے کسی طرح بدلہ لینا ہے۔ پھولوں کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کانٹے اپنے قریب سے گزرنے والے لوگوں کا دامن ضرور پکڑ لیتے ہیں اور اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس لیے یہ سڑکیں ہمارے کام آئیں یا نہ آئیں، ہم ان سے ضرور کام لیتے ہیں اور ہم ان سڑکوں سے بہت مطمئن ہیں اور یہ ہمارے دلی سکون کا باعث ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہم سے بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے اور ان کا بہت پرانا تعلق ہے۔ اس طرح سے جو ہے یقیناً آپ کو اس بند کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، اور اگر کسی طرح سے بھی کوئی کوشچن ہے آپ کے مائنڈ میں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز پہ، اس کے مشقی سوالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور مشقی سوالات میں اگر سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھیں نمبر 1 کوشچن، تو نمبر 1 کوشچن ہے، اچھا بچے آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں نے حوالہ جات نہیں بتائے، آپ کو وہ حوالہ جات بتا دیتی ہوں جو پوری نظم میں آپ 4-5 اشعار آپ کو نوٹ کرا دیتی ہوں۔ اگر آپ وہ نوٹ کر لیتے ہیں تو جس بند کی بھی آپ کو تشریح لکھنی پڑے آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو حوالے کے طور پر یہ اشعار نوٹ کر لیجئے۔ یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کہیں ہیں لازوال، یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کہیں ہیں لازوال، لیکن ایک ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں، اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ دوبارہ یہ شعر ریپیٹ کر دیتی ہوں، اس کی چھاتی پر کئی ٹانگیں الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ اس کے بعد ایک اور شعر نوٹ کر لیں، اس میں ایسی کھائیاں ہیں ایسے ایسے غار ہیں۔ دوسرا مصرع، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ اس کے بعد ایک اور آپ نوٹ کر لیجئے، ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، ڈگمگا جاتے ہیں ریڑے، لڑکھڑا جاتی ہے جیپ، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ دوسرا مصرع، واپس آ جائے سلامت سائیکل کی کیا مجال۔ اس کے بعد ایک اور شعر، می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، می برس جائے تو چل سکتی ہیں اس پر کشتیاں، ڈوب جانے کا بھی ہو جاتا اکثر احتمال۔ احتمال، الف ہے تے میم الف ما لام، احتمال۔ اس کے بعد ایک اور شعر اس میں لکھ لیجئے، اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس پہ جانے کا کبھی ہوتا ہے جس کو اتفاق، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔ دوسرا مصرع، اس کے لوٹ آنے کا پیدا ہی نہیں ہوتا سوال۔
عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر ہمارا یہاں پر ہی اختتام پذیر ہوا۔ اب ہم اس کی جو مشقی سوالات ہیں میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کے مشقی سوالات آپ کو بتاؤں گی، ان کے جوابات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔